اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। या अहलल कुरान, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हानो ताला की नेमतों के दिल से शुक्रगुजार होंगे। ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों पे, मुसीबतों पे, बीमारियों पे, अनवांटेड इवेंट्स पे मुस्कुराते हुए, रदीतु बिल्लाहि रब्बा कहते हुए मुस्कुरा के कह रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग टू कंप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। हमने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शिद्दत अपने दिलों में महसूस की और एक नया जज्बा कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जाने, पहचाने और उनके अहकामात पे अमल पैरा होने की मुकम्मल कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र का आगाज़ हो चुका है। आइए देखते हैं आज हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जानते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतों का नज़ूल फरमाता है, और जो शख्स मुझ पर 10 मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानो ताला इस पे 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो शख्स मुझ पे 100 मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानो ताला इसके दोनों आंखों के दरमियान यानी पेशानी पर मुनाफिकत और आग दोनों से हमेशा के लिए आजादी लिख देता है, और रोजे कयामत इसका कयाम और दर्जा शोहदा के साथ होगा। हम सब चाहते हैं हम शहादत पाएं, लेकिन हम उसके लिए एफर्ट नहीं करते, और बीइंग लेडीज और आजकल के सर्कमस्टांसेस में हम बहुत सी चीजें नहीं कर सकते। तो जो चाहता है कि उस पे ढेरों रहमतें हों, ढेरों बरकतें हों, और वो मुनाफकत और आग से बचाया जाए, तो कितना आसान अमल बता दिया कि 100 मर्तबा दरूद शरीफ को अपनी आदत बना लें। और दरूद शरीफ फिर कैसे पढ़ना है? ड्रामे के आगे बैठ के, गप्पे मारते हुए, हाथ में तस्बीह पढ़ के? बिल्कुल भी नहीं। जितनी इबादत हमने करनी है, हमने प्लान ये करना है कि हमने शऊरी मुसलमान बनना है। जब आप अल्लाह को याद कर रहे हो तो अल्लाह सुब्हानो ताला की जात इतनी बड़ी, इतनी आला है कि उस वक्त आप और अल्लाह के दरमियान कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता।
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہوں تو دل سے اس محبت کو محسوس کریں. جب ہم کسی کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہم اس کو اس وقت دیں جب وہ اس کی پوری توجہ ہماری طرف ہو، تاکہ وہ خوش ہو، ہم اس کے ایکسپریشنز دیکھیں. درود شریف وہ تحفہ ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے ہیں. تو کیسے دیں گے؟ بھٹکی ہوئی اٹینشن کے ساتھ نہیں، ایسے دیں گے کہ ہمارا پورا فوکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، دل میں یہ جذبات ہوں کہ یہ میرا تحفہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. سیرت ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی دعوت دی، لیکن خفیہ طور پہ. اعلانیہ تبلیغ کا حکم 3 سال کے بعد آیا. گھروں میں جب ایک انسان یا ایک لیڈی کے اندر تبدیلی شروع ہوتی ہے نا، گھر کے اندر کسی خاتون کی، تو اس کا پورا گھر بدلتا ہے. آپ تبدیل ہو رہی ہیں، آپ سن رہی ہیں، اگر اللہ کا آپ پہ کرم ہے، آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے گھر والے نہیں سن رہے، ابھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، ابھی ان کے دل کی زمین پہ قرآن کی بارش نہیں پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چھپی تبلیغ کی، آہستہ آہستہ آہستہ. بہت سے لوگوں کے میسج آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم کیا کریں، ہماری سنتے نہیں ہیں. آہستہ آہستہ لگے رہیے، انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ ہمارے گھر والوں کے یا ان لوگوں کے جو بات نہیں سنتے ان کے دلوں کی مٹی نرم پڑ جائے گی. اسلام کی اعلانیہ تبلیغ. تبلیغ کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ پڑھا تھا کہ تبلیغ میں سب سے پہلے کس کو چینج کرنا ہے؟ خود کو، پھر اپنے گھر والوں کو، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو، اس کے بعد اپنے دوست احباب کو، اس کے بعد محلے کو، ملک کو، اینڈ سو آن. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپی تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو بلانا شروع کر دیا، اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے رہے. 3 برس گزر گئے. قریش اور دوسرے قبیلوں کے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور یوں اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کے لیے حالات میں تھوڑی سی گنجائش ہو چلی. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اور اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، پھر جو ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں، ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اور جو آپ کی بات نہ مانے ان سے آپ اپنی لا تعلقی کا اعلان کر دیں. پہلے حکم نہیں آیا کہ اعلان کر دو کہ اللہ ایک ہے. آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہوئے، ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ بن گئی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب اعلانیہ تبلیغ شروع کر دو. آپ کے اندر چینجز آئیں گے آہستہ آہستہ. بازو ہاف سے 3/4 سے فل ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ وایا آئے گا، اللہ کی توفیق ہوئی صاف بھی آ جائے گا، اور زیادہ توفیق ہوئی تو شرعی پردہ آ جائے گا. گریجولی چیزیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبلیغ کا حکم دیا گیا تو گریجولی چینج آیا. ہمیشہ جب ہم تبدیلی کی طرف جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں راتوں رات سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اگر بہت جلدی چینج لائیں گے تو کیا ہوگا، جب دوبارہ دنیا میں گھلیں گے ملیں گے تو آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. لیکن جب آہستہ آہستہ تبدیلی کو پہلے پختہ کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے، پھر اس کو سسٹین کرنا مشکل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت تیار ہو رہی تھی وہ اتنے مضبوط اور کامل ایمان والے تھے کہ جب ایک چھوٹی جماعت تیار ہوگی، جب حالات تھوڑے سے بن گئے ایسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، جب بار بار لوگ ان کو جھٹلائیں گے، ان کے ساتھ ان کی بیگم ان کو تسلی دیں گی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوست آپ کو تسلی دیں گے، تو پھر حکم کیا آیا؟ اعلان کر دو. ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے کردار کو مضبوط کریں. جب مضبوطی پا لیں، لگے اب تو جو مرضی ہو جائے نہیں ہٹوں گی، اعلان کر دیں.
اب میں ایسی محفلوں کا حصہ نہیں بن سکتی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات ہوتی ہے. اب میں ایسی محفلوں کا حصہ نہیں بن سکتی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قواعد کو توڑا جاتا ہے. اور اگر میں اب بھی بنی تو کہیں نہ کہیں دل میں کچھ منافقت تو چھپی ہے. اس حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے نزدیکی قرابت داروں یعنی بنو ہاشم کو اکٹھا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب جب ہم نے پڑھا تو آپ ہاشمی خاندان سے بلونگ کرتے تھے. سب سے پہلے کس کو کیا؟ جو سب سے کلوز. ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو تبلیغ کریں گے، اس کو دعوت دیں گے، اس اپنے پیارے کو دوبارہ اسلام کی طرف لائیں گے جو ہمارے سب سے قریب ہے. ان کے ساتھ بنو مطلب کے بھی کچھ آدمی تھے. آپ نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کی وحدانیت اور شہادت دی اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو. اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم. زندگی میں کوئی غم آتے ہیں تو ہمیں تسلی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑے سے بعد خوشی آئے گی. لیکن آخرت کی کامیابی اور ناکامی اتنی پختہ ہے، یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی. صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو اس کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا. البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. جب ایک بندہ مومن اللہ کے کرم سے شعوری مسلمان ہوتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ آج کے بعد میں اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ ہم پورا آپ کو سپورٹ کریں گے ہر طرح سے، لیکن ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. جو آپ کے ساتھ تو ہیں لیکن ان کے دل ان کے باپ دادا کے دین پہ اٹکے ہوئے. جیسے آپ اپنی کسی پیاری کو کہیں کہ مزار پہ نہ جائیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ نہ جائیں، دعائیں نہ کریں. تمہیں کیا پتا کب سے کرتے آ رہے، میری امی بھی کرتی تھی، دادی بھی کرتی تھی، فلانی بھی کرتی تھی. ہاں تم نہ کرو، تم اچھا کام کر رہی ہو تم نہ کرو، لیکن ہم نہیں چھوڑ سکتے. ایسا رویہ ہم دیکھتے ہیں. پھر کیا کرنا ہے ہم نے پھر بھی ان کو ساتھ لگے رہنا ہے. دوسرا رویہ ہے جو سیدھا کہیں گے آپ تو ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہیں، آپ تو پاگل ہو گئی ہیں، آپ کو تو دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں آج کل تو اپلائی نہیں ہوتی، آپ وہابی ہو گئی ہیں، یا کاسٹ سسٹم میں آپ کو ڈفرینٹ نام دے دیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچا تھے، ابو لہب بھی اور ابو طالب بھی. ایک چچا نے کیا کیا، انہوں نے کہا میں پوری پروٹیکشن کروں گا، آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، جان سے مال سے آپ کی حفاظت کروں گا، لیکن میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. دوسرے چچا نے سیدھا کہہ دیا میں تمہارے ساتھ نہیں، آئی ایم ناٹ ود یو. تو جب ہم بدلیں گے کیا ہمیں یہ دو رویے دیکھنے پڑیں گے؟ بالکل دیکھنے پڑیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو آپ سے قطع تعلق ہی کر لیں گے، کہیں گے یار جب بیٹھو آ کے لیکچر ہی شروع ہو جاتا ہے، یہ کرو وہ کرو، جب مرتے ہیں دیکھی جائے گی کیا ہر وقت کا تماشا. کچھ لوگ ہیں جو بات تو سن لیں گے لیکن دل ان کے ابھی سخت ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے آخری دم تک دعا کرتے رہے ان کے مرنے سے پہلے، اور کوشش کرتے رہے ایون جو وقت بستر مرگ پہ بھی تھے تب بھی ان کے پاس ہے کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، ایک دفعہ. اور وہ پڑھ بھی لیتے اگر وہاں پہ لوگ نہ ہوتے، مشرک نہ ہوتے جو بار بار ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین سے پلٹ جاؤ گے. اور اب یہ سوال کریے گا خود سے، کیا ایسا نہیں ہوتا بہت سی چیزوں میں میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ فالو کرنا شروع کر دوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر لوں، لیکن جب لوگ مجھے کہتے ہیں تم کیا پینڈو ہو جاؤ گی، تم ایکسٹریمسٹ ہو جاؤ گی، تم یہ کرو گی، اور میں بھی رک جاتی ہوں. کیا باپ دادا کی اندھی تقلید میں ہم اتنے اندھے ہو گئے کہ ہم نے خود تو علم حاصل ہی نہیں کیا، خود تو جستجو ہی نہیں کی، جو وہ کرتے آئے وہ کرتے گئے. اگر ہم نے ایسا کیا
اور اپنے اعمال کو سیدھا نہ کیا تو جتنی مرضی ہم اسلام کی مدد کر لیں، چیریٹی کر لیں، جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں، کیا ہم بخشے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ دورہ قرآن میں ہم نے بار بار ایک جملہ پڑھا تھا کہ ہر انسان اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے بخشا جائے گا، کوئی کسی کا جواب دہ نہیں ہوگا۔ تو آج ایک سوال جو بچے بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کرسچنز ہیں، یہ مشرک ہیں، لیکن یہ تو اتنے کائنڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں، یہ تو اتنے تمیز سے بولتے ہیں، یہ تو پلیز پلیز کر کے بات کرتے ہیں، مسکرا کے دیکھتے ہیں، ان کے ویلیوز بہت اچھے ہیں، یہ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں۔ لیکن جب جس کا عقیدہ ہی درست نہیں، وہ کسی طرح بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور وہ لوگ جو مسلمان گھرانے میں پیدا تو ہو گئے لیکن شعوری مسلمان نہ بنے، وہ تو اس سے بھی نچلے درجے میں جائیں گے جہنم کے، کیونکہ وہ تو منافقت کے زمرے میں آ گئے۔ جو شروع کی جنگ ہے بہت مشکل ہے، اپنے آپ سے لڑنا بہت مشکل ہے، اپنے نفس کو مارنا بہت مشکل ہے۔ کسی شادی میں جا رہے ہیں، بال کھلے ہوئے، بہترین ہیئر اسٹائل بنا ہوا ہے، اعلیٰ میک اپ کیا ہوا ہے، ایکسٹراڈنری کپڑے پہنے آپ گئی ہیں، آپ محفل کی جان ہے، شان ہے، لوگ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ امپریس ہو رہا ہے، واو لک ایٹ یو۔ اندر سے کس کو تسکین مل رہی ہے؟ میرے نفس کو۔ شیطان خوش ہو رہا اور آئی ایم فیلنگ ویری گڈ۔ اپوزٹ اللہ کے لیے بدل گئے، کور کر لیا، بال جو عورت کی خوبصورتی کا بہت بڑا حصہ ہے چھپا لیے، میک اپ کو منیمم کر دیا تاکہ لوگ یہ بھی نہ کہیں کہ بھئی بیچاری بن گئی ہے، سادہ لباس اختیار کر لیا، محفل میں گئے، کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں کہا آپ اچھی لگ رہی ہیں، لیکن ایمان اتنا پختہ ہو کہ دل کہہ رہا ہو کہ الحمدللہ، اور اوپر دیکھیں آسمان کی طرف، دل سے اتنا شکر ہو کہ یا اللہ میں اتنی خوش ہوں اور میں اتنی ہیپی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو اچھی لگ رہی ہوں، اور میٹر کیا کرتا ہے کہ میں صرف آپ کو اچھی ہوں۔ ایمان کی سیڑھیاں چڑھتے جانا ہے اور منافقت سے اپنے آپ کو ہر طرح بچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے، انہی دنوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور حکم اتارا، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلا بیان کر دو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ آج ہم مسلمان ملک میں بیٹھے ہیں لیکن ارد گرد دیکھیں تو مشرکانہ رویے کیا نہیں نظر آتے؟ کیا میوزک پہ تھرکتی ہوئی اپنی بیٹیاں نظر نہیں آتی؟ کیا ماں اور باپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے جاؤ بیٹا ذرا ڈانس تو کر کے دکھاؤ یا گانا گا کے دکھاؤ، یا کیا ہو گیا تم کیا ماسی بن کے جا رہی ہو، ذرا بال تو کھول کے جاؤ، لوگ دیکھیں گے تمہارے رشتے آئیں گے۔ ہمارے ایمان تو اتنے کمتر لیول کے ہو گئے کہ ہم نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ تو کوئی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں، اور یہ بھول گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تو مالک ہے میرے نفع کا، میرے نقصان کا، میری تقدیر کا، میرے اچھے برے کا، چاہے میں حرام سے کروں چاہے میں حلال سے کروں۔ یہ حکم ملنے کے بعد ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی، یا صباحا یا صباحا، ہائے صباح ہائے صباح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام سے پکارنا شروع کیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اے بنی عبد المناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو، اور صفا کی پہاڑی ایسے ہے اگر آپ دیکھیں تو ایسے ہے جیسے بڑے پتھر تیسرا پتھر، اور اس کے پیچھے ہم سے نظر آتے سوال اٹیک کر، اور سوال کیا کریں یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے گھوڑ سواروں کی ایک فوج آ رہی ہے اور تم پہ حملہ کرنے والے، کیا تم یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہاں کبھی جھوٹ نہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، میری
اور تمہاری بات ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا گھر کی حفاظت کا بندوبست کر، لیکن محسوس کیا کہ دشمن سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا، یا صباحا یا صباحا، ہائے صباح ہائے صباح۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچے دل سے اقرار کریں، اور بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اور آپ رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے۔ آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی، چنانچہ فرمایا، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں ہم تو یہی یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے اور ہم تو بخشے جائیں گے، ہم تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نعمتوں کو جھٹلاتے تھے، انہوں نے دل میں گمان کر لیا کہ یہ بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور آج افسوس کے ساتھ ہمارا بھی یہ حال، عمل کرے نہ کرے، میں تو امت محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو سیدھی جنت میں جاؤں گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو۔ اگر مجھے جہنم سے نجات چاہیے، اللہ سے مجھے اپنی جان کا سودا تو کرنا پڑے گا۔ میرا جینا، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری جان، میرا وقت میرے اللہ کے لیے۔ جب تک یہ سودا نہیں ہوگا، جنت تو نہیں ملے گی۔ میں مسلمان ہوں، میں امت وسط ہوں، میں بڑے پراؤڈلی کہتی ہوں میں امت محمدیہ ہوں۔ ویری گڈ، تو پھر تو آپ کے کندھے پہ بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی، امت وسط ہے تو یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے کہ یہ آخری کتاب جو آپ کے پاس آئی ہے آپ نے آگے پہنچانی ہے۔ قیامت کے دن مشرکین میں سے ایک گروہ ہوگا جو مسلمان منافقوں کو پکڑ پکڑ کے کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب ہم تک نہیں پہنچائی۔ کیا جواب دیں گے؟ ہم مصروف تھے، ہمارے چھوٹے بچے تھے، ہمارے بچے کالج جاتے تھے، ان کے آگے بچے تھے، ہمارے ہاں بیماری تھی، ہمارے ہاں تنگی تھی، ہمارا یہ تھا، ہمارا وہ تھا، ہمارا کیا تھا۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ کافر کیا ہے؟ دنیا میں گم ہے، میں کما لوں، میں اپنا کیریئر بنا لوں، میں آن لائن کام کر لوں، میں یہ کر لوں، میں بہت سے پیسے کما لوں، میں اپنی لائف کو لگژریس بناؤں۔ ہم کیا کریں؟ سیم۔ لیکن حقیقی مومن کیا کرے گا؟ اپنی جان کا سودا اللہ سے کر دے گا، دنیاوی کام کرے گا ضرورت کے لیول تک بس۔ ایک وقت تھا میں سوچتی تھی کہ اللہ جی میرا نا ایک کنال کا گھر ہو، بہت بڑا لان ہو، اتنے بڑے بڑے کمرے ہوں کہ کمرے کے اندر ہی ایک سٹنگ روم ہو، اور اتنی بڑی میری کلوزٹ ہو کہ ڈریسز علیحدہ ہوں، شرٹس علیحدہ ہوں، ٹراؤزرز علیحدہ ہوں، اور جوتوں کی تو ایک سیپریٹ ہی کیبنٹ ہو، وہ علیحدہ، وہاں پہ کوئی 50 ایک تو جوتے ہونے چاہیے، ہینڈ بیگز علیحدہ ہوں، سکارف چلو خیر کیا نہیں ہو، کچھ ہو، لیکن بہت لگی کوئی آئے کہ واہ کیا گھر ہے اس کا، کتنی زبردست پرسنالٹی، پجیرو بڑی والی گاڑی ہو کالے رنگ کی، آل ٹائم میری فیوریٹ ہو، اور بس میں ایسی ہوں اور میں ویسی ہوں اور پتہ نہیں کیسی۔ ابھی اللہ کے کرم سے میں نے گھر لیا، میں شفٹ ہوئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا مجھے نا یہ گھر بہت چھوٹا لگتا ہے، تھوڑے سے پہلے کی بات، تو میرے میاں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید عادت ہے بڑے بڑے گھروں میں رہنے کی، مجھے بہت چھوٹا لگتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے میرے ہسبینڈ مجھے کہہ رہے تھے ہم نا ایسے کریں گے بڑا گھر لے لیں گے،
میں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، مجھے تو اب یہ گھر بھی بہت بڑا لگا. انسان کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے؟ ایک چھت. جتنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں انہوں نے اتنی سادگی سے زندگی گزاری. آپ پتہ ہے کیا دل کرتا ہے؟ 2 ابائے ہوں، 2 جوڑے ہوں، کچھ نہ ہو، حساب تو دینا ہے میں نہیں. اگر ہم دنیا کو اپنے سر پہ سوار کر لیں گے نا تو یقین جانیے آپ پاگل ہو جائیں گے. آج ڈپریشن کیوں اتنا زیادہ؟ آج عورتیں کیوں اتنی ڈپریس ہیں، اتنی انزائٹی ہے کیوں؟ کیونکہ ہم کل کی فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. کل میرے بچوں کا کیا ہوگا، ہائے ان کا رشتے کا کیا ہوگا، اللہ جی یہ بڑے ہوں گے یونیورسٹی کی فیس میں کیسے دوں گی. آپ کو پتا ہے آپ زندہ ہی نہ رہیں. آپ آج کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ آج کا سودا کیوں نہیں کر رہے؟ نیت کیجیے آج سے جتنا ہو سکے گا میں اپنی جان اور اپنا نفس اللہ کے آگے بیچوں. اللہ سے ڈیل کیا کریں. اللہ سے ڈیل کبھی آپ کی ضائع نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ میرا بہت سخت دل کر رہا تھا کہ میں اتنی پیاری تیار ہوں، سب کہے پیچھے، لیکن میں نہیں ہو رہی. میں نے آپ کے لیے اپنے آپ کو کور کر دیا. جنت میں نا آپ نے مجھے بہترین سا نا ایسا 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 لباس لے کے دینا. اللہ اکبر. اللہ نہیں دے گا مجھے. اللہ تعالیٰ میں نا ادھر تھوڑے میں گزارا کروں گی، میں قناعت اختیار کروں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت قناعت ہے. اگر مجھے زیادہ ملے گا میں زیادہ مانگوں گی اللہ سے، لیکن وہ میں تیری مخلوق کے لیے خرچ کروں، تیرے دین کے لیے خرچ کروں گی، اپنے پہ بھی لگاؤں گی، اچھا پہنوں گی کیونکہ میں دین کی ریپرزینٹیٹیو ہوں، لیکن میں اوور سپینڈ نہیں کروں گی، کیونکہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہو. کیسے ایک کلمہ، حقیقی کلمہ انسان کو بدل دیتا ہے. یہ تبدیلی ہے جو ہم نے اپنے اندر لانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے درد سے لوگوں کو پکارا. آج جب ہمارے بچے فجر میں سو رہے ہوتے ہیں، یہ بات آپ سب کے لیے اور یہ بات میرے لیے، سب سے پہلے میرے لیے پھر آپ میں سے کسی کو. میں نہیں جگاتی، چھوٹے ہیں اٹھیں گے تو یار مجھے مصیبت پڑے گی، سنبھالنا پڑے گا، مجھے یہ کرنا پڑے گا، یا تنگ کرتے ہیں اٹھتے ہی نہیں، آدھا گھنٹہ میں اٹھاتی رہتی. اب جو کل فجر آئے گی نا، سب لوگ نا جہاں پہ آپ کے بچے سوتے ہیں، آپ سب کے بچوں کی حفاظت کرے، کھڑے ہو جائے گا. صرف 2 سیکنڈ کے لیے سوچیے گا اگر یہاں آگ لگ جائے، ان کے بستروں کے نیچے لگی ہے آگ، اوپر ٹھنڈا اے سی تو لگا ہوا ہے لیکن بستر کے نیچے لگی ہے آگ، کیا کروں گی میں؟ سونے دوں گی؟ سوتے رہو بیٹا سوتے رہو، ہائے تم ڈسٹرب نہ ہو جانا، ہے میرا بچہ بیچارہ. پھر اسکول بھی تو جانا ہے، پھر یونیورسٹی بھی تو جانی ہے. ہم تو خود پرائیورٹی نہیں دے رہے اپنے دین کو، ہمارے بچے کیا پرائیورٹی دیں گے؟ کیا کرنا ہے؟ اٹھائیں انہیں، تھوڑی اپنی جان مارے نا، تھوڑی اپنی کمر توڑوائیں، تھوڑی اپنی نیند سیکریفائس کریں، تھوڑی ایفرٹ تو کریں. اس آگ کو دیکھ لیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو ڈرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، چاہتے تو کہتے میں تو نبی ہوں، تم لوگ میرے رشتے دار ہو، تم تو ایسے بخشے جاؤ. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل تو نہیں کر رہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے دار، ایک اگر کوئی حافظ ہماری خاندان میں آ گئے تو وہ ہمیں بچا لے، جا جا کے ہم دعائیں کرائیں گے، ہمارے لیے دعا کر دیں ہم بخشے جائیں، تو ہم خود کیا کریں گے؟ نتھنگ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو نام لے لے کے بلایا. اے بنی کعب بن لؤی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں. اے بنی مرہ بن کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی قصی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں. اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں. اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور تمہیں اللہ سے بالکل نہیں بچا سکتا. میرے مال میں سے جتنا چاہو مانگ لو،
مگر تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے بھی کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، جو مال چاہو مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ ہاں، تم لوگوں سے نسبت اور قرابت کا تعلق ہے، جسے اس کی تری کے مطابق ترک کروں گا، یعنی حق کے رشتہ داری نبھاؤں گا۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور میں نہ کہوں کہ سمرہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کرن اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، عائشہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، عفت اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ جو آپ کا محسن ہے وہ آپ کو آگ سے بچائے گا، جو آپ کا محسن نہیں ہے وہ آپ کو آگ میں دھکیلے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت مشکل راستہ ہے، لیکن جنت اتنی آسان تو نہیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دی جائے۔ اس درد کو محسوس کیجئے، یہ وہ درد ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ کیا آج میں اپنے بچوں کو جگا کے کہتی ہوں اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گی؟ خدا کے لیے ان خوبصورت چہروں کو ڈھک لو، قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جو چاہے لے لو، جتنا مال چاہے لے لو، اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہارے کچھ کام نہیں۔ اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ فوری طور پر لوگوں نے کسی قسم کی مخالفت یا تائید کی ہو۔ البتہ ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا۔ اس نے کہا تو سارا دن غارت ہو، استغفر اللہ، تو نے اسی لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا۔ ابو لہب کی زبان اتنی گندی تھی کہ وہ اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتا تھا، دل دکھاتا تھا، ایون مینٹلی اور فزیکلی دونوں ٹارچر دیتا۔ اور اس کے جواب میں سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حملۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ کوئی ایسا مشرک نہیں ہے جس کا نام لے کے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، یا نام سے کہا گیا ہو کہ اس کو اتنا عذاب ہوگا۔ لیکن ابو لہب آپ کے چچا ہونے کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اذیت پہنچائی تھی کہ پوری کی پوری سورت نازل ہو گئی۔ آج ہم کس گمان میں زندہ ہیں؟ ایک بات اپنے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں، مجھے بچائے گا میرا عمل، میرا ایمان، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کئی لوگوں نے سنی، ڈرے، لیکن ادھر ادھر ہو گئے۔ ابھی کلاس ختم ہوگی، ہم ابھی سنیں گے، ہم ڈریں گے، ہمارے دلوں پہ اثر ہوگا اور ہم بھی ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ پھر دو رویے سامنے آئیں گے، ایک وہ جو نفس کی جنگ جیت جائے گا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے گا، اور دوسرا وہ جو دنیا کے کھیل تماشوں میں لگ کے پھر سب بھول جائے گا۔ اور پھر کب یاد آئے گا؟ جب سامنے موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا، اور تب کا یاد آنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ یہ ڈراوا سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ جب نئی بات سنتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو حیرت میں پڑ جاتا ہے اور بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے، طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت اور تعجب ختم ہوا اور وہ مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا
चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनके बड़ों के पास से गुजरते तो वो इस तरह की बातें करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जब गुजरते थे तो कहते थे, सादिक, अमीन, मोहम्मद, या मोहम्मद इधर आओ। और जब तबलीग की 2 मिनट के लिए असर हुआ, घर गए, रूटीन लाइफ में गए, क्या हुआ? तकब्बुर आ गया। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है हमारा? तकब्बुर। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई क़यामत नहीं आने वाली, देखी जाएगी जब होगा। फिर उन्होंने क्या रवैया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इख्तियार किया? जब वो गुजरते तो कहते यही है जिसे अल्लाह ने रसूल बना दिया है। अबू कबशा का ये लड़का आसमान से मुखातिब किया जाता है। अबू कबशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाली और ददहाली नसब में पड़ता था। जब आप दीन की तरफ आएंगी, यही है वो जो 900 चूहे खा के अब हज को चल पड़ी है। यही है वो जिसको अभी ताजा ताजा इस्लाम आया है। यही है वो जब अफगानी बन गई है, निंजा टर्टल बन गई है, या पता नहीं क्या के एक्सट्रीमिस्ट बन गई है। घबराना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आके इतनी बड़ी एग्जाम्पल है, उन्होंने क्या बर्दाश्त नहीं किया। और एक बंदा जो फेवरेट हो और एकदम से जब लोग ऐसे कहें, आप सोचे दिल की कैफियत क्या हो, जिम्मेदारी कितनी बड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, फरिश्ते को देखा, वही आती थी, हालत अजीब हो जाती। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने डाल दी, अल्लाह ने अपना नबी बना लिया। सबके फेवरेट थे, लोगों की आंखों के तारे थे। तबलीग शुरू की, लोगों ने मुख्तलिफ अलकाब से बुलाना शुरू कर दिया। इसने कुरैश का दीन छोड़कर नसरानियत इख्तियार कर ली थी, ये कहते थे वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे अलग दीन का ऐलान किया तो उन्होंने आपको तहकीर और तानाजनी की नीयत से अबू कबशा की तरफ मंसूब किया और इसकी मिसल करार दिया। जैसे आज कहते हैं ये वहाबी हो गई, ये कहती हैं मज़ारों पे ना जाएं, ये ऐसी बातें करती हैं। तो तकलीफ आपने महसूस करनी है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग में लगे रहे और मजमों और महफिलों में इसका इजहार शुरू कर दिया। आप किताब अल्लाह की आयतें पढ़ते और पिछले रसूलों ने जो पैगाम सुनाया था वही पैगाम सुनाते। ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसके साथ ही आपने लोगों की आंखों के सामने खुल्लम खुल्ला अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। चुनाचे आप दिन दिहाड़े सारे लोगों के सामने काबे के सहन में नमाज पढ़ते। आपकी तबलीग धीरे धीरे कामयाब होती गई। एक एक करके बहुत से लोग मुसलमान होते गए और जो मुसलमान हुए इनमें और इनके घर के दूसरे लोगों में दूरी और नफरत भी पैदा होती गई। हम किसी महफिल में होते हैं जहां पे नमाज का वक्त हो गया है, बहुत दफा मैंने देखा है लोग शर्मा रहे हो। फर्ज अदा करने में ना दिखावा है ना शर्म है, वो फर्ज है। अगर हो सकता है आप हिम्मत करके वहां नमाज पढ़ें। बहुत से लोग जो घबरा रहे थे आपके पीछे पीछे आएंगे और नमाज पढ़ना शुरू कर। फर्ज अदा कहीं करना पड़े तो उसमें कोई दिखावा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहली इबादत हजरत जिब्राइल कौन सी लेकर आए थे? पहली इबादत कौन सी थी? नमाज। वुजू का तरीका उन्होंने बताया था और नमाज शुरू में क्या थी? 2 रकत सुबह और 2 रकत शाम। तब कैसे पढ़ते थे जब एलानिया तबलीग का नहीं पता चला था, तब वो डिफरेंट जगहों पे जाके, कभी गारों में, कभी छुप के, कभी कहीं। लेकिन जब एलानिया तबलीग का ऐलान हो गया तब कैसे पढ़ते थे? काबे के सहन में। आज हम प्राउड मुस्लिम्स बनेंगे। हमने अगर कुछ फॉलो करना है हम शर्म से फॉलो करेंगे? नहीं। फर्ज इबादत खुल्लम खुला करें। जैसे ज़कात कहा गया है कि सबके सामने दें ताकि लोगों को तरगीब हो। हाँ, नफली इबादत जो है वो आप अलहदा होकर करें। इसीलिए फर्ज इबादत में आपने बिल्कुल ना शर्माना है ना घबराना है। आप जब फर्ज इबादत खुला करना शुरू हो गए तो फिर दूसरा स्टेप क्या आया कि हाजियों को आगाह किया जाए, क्योंकि हज वहीं पे होता था। कुरैश इस पूरी सूरत हाल की तशवीश के नजर से देख रहे थे और अभी इस पर थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि हज का वक्त आ गया और उन्हें हाजियों के बारे में तशवीश ने आ घेरा। चुनाचे उनकी एक जमात वलीद बिन मुगीरा के पास आई।
ये इनमें सबसे उम्र रसीदा और मर्तबे का आदमी था। इसने कहा, देखो हज का वक्त आ गया है, अब हर तरफ से लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम्हारे इस साहिब का मामला सुन ही चुके हैं। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं कि उनका मामला सुन ही चुके हैं, लिहाजा कोई एक राय तय कर लो और मुख्तलिफ बातें ना कहना, वरना एक दूसरे को झुठला बैठोगे। वलीद बिन मुगीरा ने क्या कहा, इकट्ठे होते हैं, एक ऐसी बात कर लेते हैं कि हम कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह ऐसे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट बातें नहीं करेंगे, वरना तो लोग कहेंगे हम झूठ बोल रहे हैं। लोगों ने कहा आप ही कहें और हमारे लिए कोई राय तय करें। लोगों ने कहा आप ही कहें कि हम उनके बारे में क्या कहें, आप तय करें। उसने कहा नहीं, बल्कि तुम लोग कहो मैं सुनूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दें, मैं सुनता हूँ। लोगों ने कहा अच्छा तो हम कहेंगे वो काहिन है। इसने कहा वो काहिन नहीं है, हमने काहिनों को देखा है, इसमें ना इनकी सी गुनगुनाहट है, ना तुकबंदी है। अब वो कह रहे हैं, आप कहते हैं वो काहिन है, वो कहते हैं नहीं वो काहिन नहीं है, वो उनकी तरह ना गुनगुनाते हैं ना तुकबंदी करते हैं। लोगों ने कहा तब हम कहेंगे कि वो नाउजुबिल्ला पागल है। उसने कहा वो पागल भी नहीं है, हम पागलपन को भी जानते हैं, इसमें ना पागलों की सी घुटन है, ना उल्टी सीधी हरकतें हैं, ना बहकी बहकी बातें करता है। लोगों ने कहा तब हम कहेंगे वो शायर हैं। इसने कहा वो शायर भी नहीं है, हमें शेर व शायरी की तमाम किस्में मालूम है, वो शायर नहीं है। लोगों ने कहा अच्छा तो हम कहेंगे वो जादूगर है। उसने कहा वो जादूगर भी नहीं है, हमने जादूगर और जादू करने वाले सब देखे हैं, इनमें ना इनकी सी झाड़ फूंक है, ना गिरा बंदी है। लोगों ने कहा तब हम क्या कहें। जब हमने मूसा और फिरौन का किस्सा पढ़ा था, तो हमने देखा था कैसे फिरौन ने खुद ही एक मजमे का इंतजाम किया कि मैं मूसा को एक्सपोज करूंगा, मूसा अलैहि सलाम को एक्सपोज करूंगा। और हुआ क्या वहां पे, वो खुद एक्सपोज हो गया और जादूगर सजदे में गिर गए। अल्लाह सुब्हानो ताला का दीन हक है। दुश्मन कह रहा है अच्छा राय दो कि हम क्या कहें। लोग राय दे रहे हैं और वो खुद अपने मुंह से कह रहा है वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, और वो इतराफ भी कर रहे हैं कि वो सच्चे हैं। क्या लोगों को ये बात नहीं लगी? क्योंकि फिर लोग कह रहे हैं अच्छा आप बताएं हम क्या कहें। इसने कहा वल्लाह इसकी बात में मिठास, रौनक और ताजगी है, इसकी जड़ पायदार और इसकी शाख फलदार है। तुम जो कुछ भी कहो वाजे हो जाएगा कि वो बातिल है। वैसे ज्यादा मुनासिब यही है कि वो जादूगर है और इसकी बात में जादू है। वो इसके जरिए से बाप बेटे में, भाई भाई में, मियाँ बीवी में, आदमी और इसके खानदान में तफरका डाल देता है। अनकॉन्शियसली तारीफ ही करने बैठे थे बुराई, लेकिन जिसके साथ अल्लाह का हाथ हो सकता है। आज अगर आप हक के रास्ते पे हैं, कोई आपको जो मर्जी कह दे, मुड़ के जवाब नहीं देना, आपने कुछ नहीं करना, अपनी कब्र गंदी नहीं करनी। क्यों? अल्लाह आपके साथ है। एक वक्त आएगा कि वो बंदा खुद आपके जवाब दे रहा हो। औरतें बहुत हसास दिल की होती हैं, नरम दिल होता है, और हर किसी की जिंदगी में कोई एक रिश्ता होता है जो उसके लिए एक आजमाइश बन जाता है। हम कहते हैं हम कितनी दफा एक्सप्लेन करें, हम कैसे यकीन दिलाए लोगों को वो सच्चा है झूठा। पहली बात है आपने यकीन दिलाना ही नहीं है। आपका दोस्त और मददगार तो अल्लाह है, आपने क्यों यकीन दिलाना है? जिसका अल्लाह मददगार उसको जरूरत है नहीं। दुश्मन इकट्ठे हुए कि हम हज के दिन हैं, हम कहेंगे ये ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, और वो ही बैठ के तारीफ कर रहे हैं। ये है मेरे अल्लाह के काम। ये बात तय करके लोग वहां से उठे और उन्होंने हज के लिए आने वालों की राह में बैठना शुरू कर दिया। अब जो भी इनके पास से गुजरता, इससे आपकी बात जिक्र करते और डराते। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आपको देखने और सुनने से पहले ही आपका मामला जान लिया, खुद ही पब्लिसिटी कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करते अलग अलग कितना वक्त लगता। आप जो दूसरा होता है खराब बंदा, और ये जिंदगी में भी इम्प्लीमेंट करें, जो गलत बंदा है वो एक को फोन करेगा, देखा उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, जिसको नहीं भी पता उसे पता है, तुम्हें पता है क्या हुआ था, उसने मेरे साथ क्या किया था। और बंदा कहेगा अच्छा पब्लिसिटी होगी। जब पब्लिसिटी हो गई तो हक और बातिल सामने आ जाएगा। फिर क्या हुआ, जो लोग आए उन्होंने तहकीक शुरू कर दी, अच्छा ये कौन है, ये किसके बारे में बात हो रही है, आओ जरा देखते हैं कि वो क्या कहते हैं।
اس کے بعد جب حج کے دن آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے مجموعوں اور ڈیروں میں جا جا کر انہیں اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. پہلے ایک ایک فرد سے تبلیغ شروع کی, 3 سال خفیہ تبلیغ کی, پھر جب اعلانیہ ہو گیا تو آپ نے مجموعوں اور ڈیروں میں جا کے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا. آپ فرماتے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب رہو گے. ادھر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہا, جھٹلاتا جاتا اور تکلیف بھی پہنچاتا. اس طرح اس حج سے جب حجاج واپس ہوئے تو پورے عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل چکا تھا. بہت سے لوگ آج یہ بات کہتے ہیں, اور یہ بات پہلے میں بھی کہتی تھی, کہ کوئی اور کرے تو دکھ نہیں ہوتا, اپنے کریں تو دکھ زیادہ ہوتا ہے. رائٹ, ہم کہتے ہیں نا یار وہ تو مجھے نہیں جانتی تھی, اس نے کہہ دیا, کوئی بات نہیں, کوئی باہر کہہ رہا بات کوئی بھی نہیں, مجھے جانتی تھی اس نے کہہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا میسج دیا کہ آپ کی زندگی میں آپ کے اپنوں میں سے کوئی ایک ہوگا جو وار کرے گا, کبھی زبان سے, کبھی ہاتھ سے, کبھی کس طرح, کبھی کس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے, اپنا کام جاری رکھے. ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے, جتنے مرحلے آئیں, جتنی مشکلیں آئیں, ہم نے گھبرانا نہیں ہے. کس کا ساتھ ہمیں چاہیے؟ صرف اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک سٹوری نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی لیسن سے بھری ہوئی بک ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں, اور آپ کے ہر زخم کی مرہم بھی اسی کے اندر ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی خوبصورت ہے کہ جب میں خود بھی پڑھنا یا پڑھانا شروع کرتی ہوں, وقت کیسے گزر جاتا ہے بالکل معلوم نہیں ہوتا. ایسے لگتا ہے ابھی تو پلک جھپکی تھی, ابھی تو شروعات کی تھی اور اختتام کا وقت آ گیا. ہم نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اندر اپنے آپ کو, اپنے ایمان کو, اپنے عقیدوں کو پختہ کریے. اس کے بعد دوسروں پہ امپلیمنٹیشن کرنے سے پہلے ہر چیز جو آپ کے اندر نہیں ہے, کیونکہ آپ بہترین جج ہیں اپنے, ہر بندے کی مشکل فرق ہے, ہر بندے کی رکاوٹ فرق ہے, خود اپنے جج بنے اور اس کو اوور کم کرنے کی پوری کوشش کریں. اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو انہیں اٹھائیے اور انہیں ڈرائیے. آج گھر جا کے اپنے پیاروں کو سیرت کا یہ باب ضرور سنائیے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے محبت سے کہیے کہ جہنم کی آگ سے بچ. کیا پتا آپ کے اس پیار سے, محبت سے کوئی دوبارہ پلٹ آئے. اور اس عمل کو جاری رکھیے, کوئی کرے نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں چھوڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. جب لوگوں نے نہ مانا تو کیا قطع رحمی کی؟ نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ میں اپنے رشتے نبھاتا جاؤں گا, میں اپنا کام کرتا جاؤں گا, لیکن میں اس دن تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کے لیے دعا کرتی رہوں گی, میں آپ کو سمجھاتی رہوں گی, لیکن اس دن میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گی. اپنے دشمنوں سے مت گھبرائیے, مت ڈریے. جس کا اللہ ساتھی ہوتا ہے, اللہ مددگار ہوتا ہے, اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے, حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے, چلی آتی رہے گی. حق ہمیشہ واضح ہو جاتا ہے. اپنی کوشش پازیٹیو کام میں لگائیں. آپ کے بارے میں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو خوش ہوں, آپ کو تو نیکیاں مل گئی. کوئی غیبت کر رہا ہے تو خوش ہوں. اگر آپ نے بھی غیبت کر دی تو آپ نے تو اس کو گفٹ دے دیا. ان چیزوں سے پرہیز کریں. عمل کے بہت سے موتی میں امید کرتی ہوں آپ نے اس نشست سے لیے ہوں گے اور بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہاں پہ ہمارا آنا, بیٹھنا, پڑھنا, پڑھانا قبول کرے. ہم سب اپنے پیاروں کو, لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے بن جائیں. ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں. ہم سب دین پھیلانے والے بن جائیں, اور ہم سب ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں.
اس امید سے کہ کل اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔